मैं हूं अलीना आशिकी। 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के बाद कतर की सालसी से जंग बंदी का ऐलान तो हुआ है, मगर हालिया सूरत हाल अब भी कशीदा है। वाशिंगटन खित्ते में बहरी बेड़े मजीद करीब ला चुका है। ईरानी फोर्सेस भी हाई अलर्ट पे है। सीज फायर कागज पर तो जिंदा है, मगर मैदान में मिसाइल्स और ड्रोन्स अब भी स्टैंड बाय पर है। सीज फायर के पहले ही रोज से इसराइल की कोशिश है कि ईरान को प्रोवोक करके वापस जंग का माहौल बनाया जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इन 12 दिनों में इसराइल को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल ना तो ईरान की एटमी सलाहियत का खात्मा कर सका और ना ही रजीम चेंज में कामयाब हुआ, जबकि ईरान ने इसराइल की दिफाई कमजोरियों को खोलकर सामने रख दिया। वो इसराइल जो अनटचेबल, अनरीचेबल समझा जाता था, आज दुनिया ने देख लिया कि वो निहत्ते फलस्तीनियों पर तो जुल्म ढा सकता है, मगर बाजोर बाजू कोई जंग लड़ने की ना तो सलाहियत रखता है और ना ही इजरायली अवाम में जंग बर्दाश्त करने की हिम्मत है। इन तमाम वजूहात के बायस मायूस इसराइल डेस्परेट नजर आता है, डेस्परेट हरकतें कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब लेने के बाद तिलमिला रहा था। अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया इसराइल की हरकतों पर सख्त नाखुश हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर कहा। मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरन बाद इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी। इसराइल अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ईरान पर बमबारी की तो ये जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर जो कल तक ईरान पर बम गिरा रहे थे और अमरीकी अवाम समेत दुनिया भर से उन पर तनकीद हो रही थी, आज दूसरी जंग बंदी करवाकर नोबेल पीस प्राइज के और ज्यादा करीब हो गए हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान नामजदगी के अपने फैसले पर फर्मली अब भी खड़ी है? अलबत्ता ऑपोजिशन को के नोबेल प्राइज मिलने पर कोई एतराज नहीं। नोबेल प्राइज है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और ये खासकर उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम। डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाता है तो उसका इशू नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये क्या हुकूमत किसी को रिकमेंड कर सकती है? उनकी जो कमेटी बनी है उसमें आज तक ना कभी कोई हुकूमत रिकमेंडेशन दे सकती है, ना हुकूमत की रिकमेंडेशन को कंसिडर किया जा सकता है। नोबेल पीस प्राइज के लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भी नॉमिनेशंस अब सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहर शराफत अली खैबर पख्तूनख्वा बजट पास करवाने के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे शदीद उन्होंने तनकीद का इजहार किया और अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मेरी गुजारिश है कि जो नोबेल इनाम कमेटी है, वज़ीर आज़म हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनसे वो गुजारिश करें कि इस बहादुर शख्स को तमग़े वफादारी बराए नाफरमानी से नवाजा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आखिर ये सब कुछ हमें क्या बता रहा है, हो क्या रहा है? पार्टी आखिर इतने केओस का शिकार क्यों नजर आ रही है? एक तरफ पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा बजट की मंजूरी से मुतालिक बिल्कुल ही लाइल्म नजर आते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की फैमिली है जिन्होंने पार्टी के इस इनएक्शन पर काफी सवाल उठा दिए हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि यहां तक कह दिया कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया। ख्याल है माइनस ही हो गए। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा बजट पर मशावरती कमेटी की मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से, और अगर मुलाकात हुई भी है तो वो किसकी? तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जनाब बैरिस्टर सैफ साहब की, जो कहते हैं कि खान साहब ने बजट पास करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि इमरान खान साहब से उनकी दो बहनों की भी मुलाकात हुई और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम सामने रखा, और वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर सैफ को मेरे पास भेजा गया था कि बजट इतनी जल्दी क्यों पेश किया गया, वजूहात वो बता रहे थे। और अब खान साहब ने एक बार फिर मशावरती टीम से मिलने पर जोर दिया है और कहा है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। साथ ही इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा बजट को के हवाले से एक सरप्लस शो करने पर भी बरहमी का इजहार किया है। ताहम अब से चंद घंटे कबल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने माइनस इमरान खान सालेक और तमाम तर जो वजाहत देते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये सुन ले इमरान खान के मुखालफिन और उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं, चाहे हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, कि माइनस इमरान खान जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। और नाज़रीन, हालिया जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था और जिस तरह से ये 12 रोज की एक तमाम तर वॉर की सिचुएशन के बाद ये मामला सीज फायर की तरफ गया है, और अमरीकी सदर ने भी जिस तरह से आके इसका ऐलान किया, इस पर गुफ्तगू होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो इसी हवाले से आपका रिएक्शन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये जो सीज फायर तक अब बात आई है, आप इसका क्रेडिट भी किसको देना चाहेंगे? अमरीकी सदर को जाना चाहिए या कतरी लीडरशिप को जाना चाहिए?
دیکھیں یہ جو فائنل جو اسٹیچ ہے سارے سلسلے کا وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اسٹیچ کیا ہے، اور جو یہ کانفلکٹ کل تک ایک امکانات نظر آ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گا، اور اس کی جو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جس کی کوئی پرڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے جو کہتے ہیں ایلیمنٹس انوالو تھے، ملک انوالو تھے. پاکستان اس میں بڑی کوشش کرتا رہا ہے، اور تھرو آؤٹ پاکستان کا ایک کردار رہا ہے ہماری لیڈرشپ کا. اس میں جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اس خطے کے، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، رشین فیڈریشن ہے، ترکی ہے، اور عرب ممالک ہیں. انہوں نے بھی کنٹینیوس ایک کمفرٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے ایران کو، کہ ان کے جو خدشات جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کا کیئر کی جا سکے. لیکن اسرائیل انسسٹ کر رہا تھا اس کو وار کو ایکسپینڈ کرنے کے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے کبھی بھی نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں ان کی نیت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا اسرائیل کا وجود جو ہے سارے خطے کے اندر جو ہے، جب سے اسرائیل وجود میں آیا یا اس کو جو ہے انڈیا جو ہے اس کا جو ہے اس کو شیپ دی گئی تھی، اس کے یہ خطہ سارا ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے. یہاں پہ فلسطینیوں کے حقوق جو ہے بنیادی چھین لیے گئے ہوئے ہیں، لوگوں سے زندہ رہنے کا جو ہے غزہ کے مسئلہ جو ہے حق چھین لیا گیا ہوا ہے. تو میں کہا اس بیک ڈراپ کے اندر جو سیز فائر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایفرٹ شامل ہیں، بہت ایفرٹ شامل ہے. میں نے پاکستان کا بھی نام لیا ہے، دوسرے ملکوں میں نام لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اسرائیل کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے استعمال کیا ہے اس امن کے لیے اور سیز فائر کے لیے. اینڈ لائک یو سیڈ کہ فائنل سٹچ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو دی ہے. بٹ خواجہ صاحب، جہاں پر بات آتی ہے سیز فائر، اب فائنلی نظر تو آتا ہے، آلدو اسرائیل کی جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ تاحال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایران کر رہا ہے. یہ ایک مسلسل نظر آ رہا ہے، ان کی طرف سے بیانات جو آ رہے ہیں. آپ کو سیز فائر یہ لاسٹ کتنا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے دوران بھی ہم نے جہاں پر سیز فائر وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے اس کو میڈیٹ کیا گیا، اور وہ انہوں نے ہی، ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، جو کہ پاکستان اس رول کو سراہتا بھی ہے. بٹ وی ور ویری کلیئر کہ سیز فائر کے باوجود بھی انڈیا اور مودی کہتے آئے کہ آپریشن سندور سسپینڈ نہیں کیا، اور ہم بھی ابھی بھی تیار ہے کہ کوئی بھی مس ایڈونچر وہاں سے ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میڈیا کو کہا ہے کہ دو مہینے کے 2 مہینے کے عرصے میں 2 سیز فائر جو ہیں اس کا انیشیٹو جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ مین کردار جو ہے، مرکزی کردار ان کا رہا ہے. میں بالکل مماثلت ہے دونوں سچویشنز میں. مودی جو ہے ابھی بھی زخم چاٹ رہا ہے، جو اس کو جو شکست کا جو ہے ایک ذلت اٹھانی پڑی ہے اس کو، تو وہ کسی وقت بھی کوئی مس ایڈونچر جو ہے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے. اور سیز فائر اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ شروع میں بڑی فریجائل ہوتی ہیں، ان کے متعلق جو ہے چھوٹا موٹے شکوک و شبہات رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ جو ہے سیز فائر جو ہے دے ہولڈ ویری ویل. میں ایک تاریخی پس منظر کی بات کر رہا ہوں، لیکن وائلیشن یا کسی ڈیٹیریشن کا جو ہے خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. انڈیا پاکستان کا بھی ہے، اور یہ جو سیز فائر جو کل رات ہوئی ہے اس میں بھی خدشہ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے پریشر کے بغیر جو ہے اسرائیل جو ہے جو ایک ہیجمونک ان کی ایک پالیسیز جو ہیں وہ سارے خطے کو اپنے تسلط میں لانا چاہتے ہیں، وہ نہیں لپیٹنے پہ تیار ہوں گے امریکہ، کیونکہ امریکہ کے انفلوئنس کے بغیر جو ہے امریکی بیکنگ کے بجائے یہ ریاست جو ہے ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی. یہ ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے ریاست وجود میں آئی ہوئی ہے،
اور آج بھی جو ہے اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ ان کی بیکنگ کی وجہ سے، ادروائز لاکھوں لوگ وہاں سے بھاگے ہیں پچھلے 1 مہینے کے میں، اور ان کا اس زمین کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی کمٹمنٹ ہے. سو خواجہ صاحب when you say کہ جب اسرائیل کے جب تک وجود ہے تب تک خطے میں امن نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی کہ سیز فائر بھی پھر پرماننٹ نہیں نظر آتا اور انسرٹنٹی خطے میں پریویل کرے گی. دیکھیں میں بالکل پرووائڈ کرے گی، میں آئی انسسٹ آن واٹ آئی سیڈ جسٹ ناؤ. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ جو سلوشن جس کے اوپر سارا بین الاقوامی جو ہے اوپینین جو ہے وہ بالکل متفق ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ جو ہے ایک ہی جو بھی اس کے خد و خال ہوتے ہیں اس میں فلسطینیوں کو جینے کا حق دیا جائے، اور ایک اوور دا ایئرز پھر جو ہے اس چیز کو جو ہے بین الاقوامی برادری جو ہے اس کو سپورٹ کرے، اس کو اسٹرینتھن کرے. لیکن کئی سال ہو گئے ہیں، دہائیاں گزر گئی ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر ایک کنسنسس جو ہے کریٹ ہوا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں. یہ قوموں کو اور امن کو اور خطے کو بربادی کا ایسے لوگ جو ہے تاریخ میں جو ہے وہ رسپانسبل ہوئے ہیں، جس طرح نیتن یاہو جیسے لوگ جو ہیں. اور خواجہ صاحب آپ بارہا یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے آئے ہیں، اس کو کال آؤٹ کرتے آئے ہیں، کنڈیم کرتے آئے ہیں جو نیتن یاہو کے یہ جو جینوسائیڈل مینیک کا بھی آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، جس طرح سے یہ ہزاروں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے غزہ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. گزشتہ روز کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اور جو اعلامیہ سامنے آیا، آپ سوشل میڈیا پہ آپ کی آواز ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ریاست پاکستان کا موقف ہے اس پر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اعلامیے میں ہمیں امریکہ کا نام تک نہیں نظر آتا. امریکہ آپ نے بھی ابھی جس طرح سے کہا کہ نیتن یاہو امریکی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. نہیں دیکھیں نا، میں تو ایک ہسٹوریکل اس کا تاریخی پس منظر کی بات کر رہا ہوں کہ جب سے ریاست اسرائیل کی وجود میں آئی ہے، ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے وجود میں آئی. انہوں نے کون سی کوئی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی یا اس زمین کے لیے جنگ لڑی تھی؟ they were transplanted over here on this soil, the soil of Palestine. یہاں پہ پہلے عیسائی اور مسلمان اور یہودی بھی تھوڑے تھے، لیکن وہ اکٹھے رہ رہے تھے اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے. یہاں پہ زائنزم جو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے اس خطے کے اندر جو ہے، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہے. میں جو بات جو ہے بار بار جو کہتا ہوں کہ یہ ایک اللیجٹمیٹ برتھ ہے جو ایک ریاست کی، اور اس کو جو ہے اگر آپ نے لیجٹمائز کرنا ہے تو دین جو اس انڈیجنس لوگ ہیں، جو یہاں کے اوریجنل لوگ ہیں، یہ یورپینز کا کیا تعلق ہے اس سرزمین کے ساتھ جو ہے؟ اور وائٹ یورپین اور بلانڈ یورپین جو ہیں وہ یہ سیمیٹک لوگ جو ہیں وہ کس طرح بلانڈ ہو گئے، کس طرح گورے ہو گئے؟ تو یہ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن اگر آپ ایک سلوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے امریکہ نے جو کردار ادا کیا ہے، خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بات کرتا ہوں، انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ ان کو 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے. دنیا ان کو یاد کرے گی، تاریخ ان کو یاد کرے گی اس کے لیے. بخواجہ صاحب اگین جو کل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹس بھی آئی تھیں جس میں ایران کو بہت ایک کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ایران نے پہلے سے کمیونیکیٹ کر دیا تھا، جو قطر میں جس طرح سے ایئر بیس پہ حملہ کرنے سے قبل ہی انفارم کر دیا گیا تھا. سو ایک تاثر ایسا آیا کہ ایران کو الٹا ویک ایک شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آلدو اس سچویشن اس سے برعکس نظر آتی ہے. پاکستان ایران نے بڑی ریزیلینس شو کی ہے. میں کی اس کی عوام جو ہے متحد رہی ہے. عوام اس میں اختلافات جو پارٹی یا دوسری پارٹی، انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بڑا اتحاد شو کیا ہے. خواجہ صاحب رضا شاہ پہلوی، جن کو لگ رہا تھا کہ ایران میں لوگ کافی انرجائزڈ ہیں، چارجڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، اور آپ نے تو ان کو رسپونڈ ٹویٹر پہ بھی کیا تھا، اس وقت کیا پیغام جو ہے اور کیا لیسن، کیا سبق سکھایا گیا ہے ایران کی رجیم، موجودہ رجیم کی جانب سے، نہ صرف اسرائیل کو بلکہ اسرائیل کی جن کو بیکنگ حاصل ہے رضا شاہ پہلوی، ان کو بھی؟
دیکھیں یہ اس میں جو جس طرح سخرو ہو کے ایرانین رجیم نکلی ہے ساری کرائسس میں، اس میں ڈیفینیٹلی جو رضا پہلوی ہیں ان کا جو امیدیں تھیں، جو انہوں نے اس کرائسس میں ایک ان کی امید جاگ اٹھی تھی، وہ ساری ملیا میٹ ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات ہر ملک میں ہوتے ہیں، اندرونی اختلافات جو ہوتے ہیں، لیکن وہ مونرکی کے واپسی ایک بندہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور سر پہ وہ ٹوپی لگا کے ویلنگ وال کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی عوام جو ہے کسی صورت میں بھی ان کو ایکسیپٹ کریں، اور اس جو باؤٹ ہوا ہے، یہ اس وقت کلیش ہوا ہے پچھلے 8-10 دن کا، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باقی زندگی کسی کونے میں بیٹھ کے امریکہ میں امن کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اس قسم کی خواہشات جو ہے نا ان کو خیر آباد کہنا چاہیے۔ رائٹ، اور خواجہ صاحب آپ کے خیال میں ایران کو، چونکہ اس پورے تناظر میں جو دیکھا جا رہا تھا، جو جنگ مسلط ایران پہ کی گئی، وہ ایران کے جو نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں اس کو روکنے کے لیے، آپ کے خیال میں اب اس پورے تناظر میں ایران کو پرسو کرنا چاہیے اس نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے؟ ان کا پیسفل ہے، میرا ہے مور دین 90 جو ہے انریچمنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے، نیوکلیئر ڈیوائس کے لیے، تو یہ 60 کے اوپر وہ ان کی انریچمنٹ ہے اس وقت کھڑی، اور دے ہیو اوپنلی اسٹیٹڈ کہ یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے گوئنگ بیونڈ دس لمٹ آف 60۔ تو پیسفل جو ہے نیوکلیئر فیسلٹی حاصل کرنے کا جو ہے تمام دنیا کو حق ہے، یہ ایکسکلوسیو کلب تو نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے اچیو کی ہوئی ہے، اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، میاں نواز شریف نے یہ دھماکے کیے اور پاکستان کو ایک نیوکلیئر شناخت دی، جس کی وجہ سے ہمارا ناقابل تسخیر دفاع ہے اللہ کے فضل سے۔ رائٹ، خواجہ صاحب، اور جو ہم نے حالیہ دنوں میں جو نامینیشن نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فار نوبیل پیس پرائز، وی اسٹینڈ بائی دیٹ ڈیسیژن؟ بالکل جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ری انفورس ہوا ہے، انہوں نے ایک اور امن کی کوشش ان کی کامیاب ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں کوئی بھی آپ کو شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو امن کی کوششیں اس کی جو ہے ون آفٹر دا ادر جو ہے نا میجر کنفرنٹریشن جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے روکی ہیں اور ان کو وارڈ آف کیا ہے۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں امن کے جتنے بھی دائی رہے ہیں ان میں کسی بھی کی جو ہے پریکٹیکل اچیومنٹ اتنی نہیں ہوئی جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، بہت شکریہ پروگرام پہ جوائن کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہے۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سابق صوبائی وزیر۔ تیمور صاحب السلام علیکم فار جوائننگ اس، بہت شکریہ۔ اینڈ یہ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا، میں چاہوں گی کیونکہ آج آپ نے ٹویٹ بھی کیا، آپ کی جو آخری ٹویٹ تھی تو اس میں تو آپ نے مشورہ بلکہ دیا ہے کہ بیرسٹر سیف کا ماسک لگا کے اب سب کو اڈیالہ جانا چاہیے، کیونکہ آپ اس مشاورتی جو بجٹ کے حوالے سے مشاورتی ٹیم بنائی گئی اس کے آپ ایک اہم رکن ہیں۔ اب تک آپ کی عمران خان صاحب سے آپ ہنس رہے ہیں۔ نہیں، وہ مجھے اصل میں وہ مشن امپاسبل مووی یاد آ رہی تھی، آج کل سنیما میں چل بھی رہی ہے، وہ ٹام کروز جو ہے وہ اس میں ماسک پہن لیتا ہے، کسی کا یہاں پہ کوئی چپ لگا لیتا ہے۔ بیرسٹر سیف کی ملاقاتوں کی فریکوینسی بڑی زبردست ہے، آج علیمہ آپا نے بھی اس پہ بات کی، تو میرے خیال میں اگر وہ ٹام کروز والی ٹیکنالوجی مل جائے اور ہم وہ ماسک پہن لیں نا تو وہ شاید عمران خان کے پاس اندر جا کے مل سکیں گے، اتنا بڑا کرائسس سالو ہو سکے۔ سو آپ نے ایک بہت بڑا یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی ایک سولوشن پیش کر دی ہے، تو آپ سب کو اور آپ کو بھی اس ماسک کی ضرورت ہوگی۔ نہیں صاحب، مجھے ہے، میری لاسٹ جولائی میں ملاقات ہوئی تھی، اور آپ کی تو ان حالات میں ہونی چاہیے کیونکہ بجٹ پاس ہو گیا جھگڑا صاحب۔ اب میں پولیٹیکل کمیٹی، کیونکہ اب بہت ہی عوام کے سامنے جو ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس حد تک ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے، آپ سے ذرا ہم چاہیں گے کہ آپ نے کیونکہ آج ٹویٹ بھی کی ہے اور اس ٹویٹ میں بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے 22 جون کو جس میں 20 ممبر سے شرکت کی، ایجنڈا ایران تھا، آپ نے اپنی ٹویٹ میں بھی آج اس کا ذکر کیا، آپ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھے، ڈسکشن جو ہے وہ پوری بجٹ پر ہوتی ہے، یہ صحیح ہے؟ میں میٹنگ کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں جو ٹویٹ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اور میں نے کیوں لکھا وہ بھی میں بتا دوں۔ میں بلکہ ٹویٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے اپنے اعتراضات انٹرنلی اٹھائے تھے، سیکرٹری جنرل صاحب کی ٹویٹ آ گئی ہے،
सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कहा कि बजट जो फैसला हुआ था वो फैसला ये हुआ था कि बजट 27 को पास होगा। मैं सिर्फ आपको उनकी ट्वीट कह रहा हूं। जी, जिस चीज से फिर हम इनकार नहीं कर सकते, आपने डिवीजन की बात की है, मैं डिवीजन की बात जो है वो नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ना कि कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क। ठीक है, अब यहां पे ये ना करके हम अपने मिशन के साथ, इमरान खान के साथ, अपने साथ, बिकॉज क्रेडिबिलिटी इमरान खान की नहीं खराब होती, क्रेडिबिलिटी हमारी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली खराब होती है, हम वो ज्यादती कर रहे हैं। तो मैंने ट्वीट में 4-5 सिर्फ वजाहतें की। पहली बात ये कि जी पॉलिटिकल कमेटी की एंडोर्समेंट हुई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल कमेटी बजट के लिए नहीं बुलाई गई थी। मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने अटेंड की, उन्हें नहीं पता था कि बजट डिस्कस होगा, वो क्या कहेगा। ठीक है, वो ऑब्वियसली चुप है। मैं सिर्फ आपको फॉर द रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं कि मेरे से सवालात बार बार हो रहे हैं क्योंकि मैं उन 5 रुकनी मेंबर मशावराती टीम का हिस्सा हूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी कुछ कहा, ऐसे कुछ सवालात हैं जिसके पास मेरे जवाब नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि बजट 13 को क्यों पेश हुआ, नहीं मतलब क्या व्हाई वाज इट द लेटेस्ट, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, मैंने 18-19 को भी पेश किया है। अगर आप कहें कि आज क्यों कल क्यों पास हुआ, आज सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, फेडरल गवर्नमेंट अब तक नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहां पे ऑब्वियसली कुछ हम कर रहे हैं जहां पे हम अपने आप को ओपन कर रहे हैं क्रिटिसिज्म को, और मैंने इसी स्पिरिट में ये ट्वीट किया है कि या हम कलेक्टिवली वी विल गेट आवर एक्ट टुगेदर। इमरान खान को कोई कुछ नहीं कह सकेगा, ठीक है, जो इमरान खान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है वो हंसे, लेकिन नथिंग विल हैपन टू इमरान खान। हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, समवन एल्स विल पिक अप दैट लीडरशिप रोल, एंड व्हेन इमरान खान्स टाइम टू कम आउट हैज टू कम, वो इंशाल्लाह आएगा। ये हमें बार बार तारीख बताती है। सर जितने दिनों से आपके लीडर वैसे जेल में बैठे हैं, उससे इस पूरे जो सिनेरियो है इससे लग नहीं रहा, जो उनके प्लेटलेट्स कम हुए आज तक। देखिए डिटर्मिनेशन एक आपके लीडर की जरूर तो मैं यही कह रहा हूं ना, देखिए हम ज्यादती कर रहे हैं पार्टी की, मैं कह रहा हूं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू बेटर। अगर हम कलेक्ट, हमारे पास 3-4 दिन थे, आज अभी मीटिंग्स हो गई ना, आज ही इमरान खान से ये मैसेज आ सकता था, क्योंकि हाँ अब देखें, लोग ये कहेंगे कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जो है वो चीफ मिनिस्टर से अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। इट्स नॉट अ सीक्रेट। ठीक है, मैं कहता हूं, और मुझे सलमान राजा और बाकी वकीलों ने कन्विंस किया है कि हमें 30 से पहले ये बजट पास करना था। ये भी अवाम को पता होना चाहिए, हमें पास करना था, बिकॉज वी कुड नॉट रिस्क कि ये हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत को मौका मिल जाए कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। ठीक है, लेकिन जब वो 4 दिन थे, हमें वो कलेक्टिवली काम करना है, और मैं 99% ऑफ द टाइम चुप रहता हूं। आई थिंक समटाइम्स यू नीड टू से थिंग्स आउट ओपनली सो दैट यू प्रोवोक योर टीम टू स्टार्ट टू बिहेव डिफरेंटली। वी हैव टू डू दैट। या हम अपना जो है वो बिहेवियर चेंज करेंगे, या हम ये नहीं कह सकते कि हम पे तनकीद क्यों नहीं हो रही। मैं भी ये नहीं कह सकता। मैं सबसे पहले अपना ब्लेम एक्सेप्ट करता हूं, इन द सेंस कि अगर मैं ये भी कहूं कि मैं पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं, मैं पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग का हिस्सा नहीं था, ठीक है, मेरी राय और होती, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर तो हूं ना। झगड़ा साहब ये भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप उस बजट मशावरती टीम का आप एक अहम मेंबर हैं, आपने अपने आज की ट्वीट में भी कहा कि कमेटी से कोई उसके व्यूज नहीं लिए गए, कोई इनपुट नहीं। गंडापुर साहब ने आपसे इनपुट भी नहीं लिया बजट पे? इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑब्वियसली बजट पे कमेंट्री जो है वो होगी। बजट में जो है वो अच्छी चीजें भी होंगी, बजट में ऐसी चीजें भी होंगी जो कि इंप्रूव हो सकती हैं। जब एक बार जब टेबल हुआ, उसके बाद मंजूर भी हो गया, उस पूरे आप प्रोसेस से आप तो मैं ये कह रहा हूं ना, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन इंप्रूव। ठीक है, देखिए मैंने तो और बहुत कुछ फेस किया है। मैंने तो 24 सवालनामा भी फेस किया है। आई एम प्राउड के इसके बावजूद जो है वो खान साहब का इतना ट्रस्ट है कि वो आज भी पूछ रहे हैं। इस बजट पे मेरे ख्याल में हमें ये 3-4 दिन अपनी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि हमें यह जरूरी है कि हम जब बात करें तो अवाम हमें बिलीव करे। और सर कोर कमेटी के जो मीटिंग थी उसमें किसने, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग, पॉलिटिकल कमेटी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसमें किसने ये एतराज उठाया था कि आपने माइनस कर दिया इमरान खान साहब को? आज अलीमा खान साहिबा ने तो उसको आके पब्लिकली तो उन्होंने ये बात बोली कि इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी आवाज उठ रही। द फैक्ट इज, खान साहब की बहनों की स्टेटमेंट थी कि पिछले मीटिंग के बाद
کہ آپ جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں کریں گے انٹل عمران خان کی ان پٹ آ جائے. ٹھیک ہے جی. ناؤ وہاں سے اور اس کے بعد ہمارے ایکشنز ہماری کریڈیبلٹی ڈٹرمن کرتے ہیں. اب بھی میں کہتا ہوں کہ وہ 30 تک جب یہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہوا کہ پاس کرنا تھا تو وہ پاس کرنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو میٹنگ میں تھے انہوں نے خود جو ہے وہ کہا کہ جو میٹنگ کی ڈیسیجن تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. میں سلمان راجہ صاحب کی ٹویٹ کی بات کر رہا ہوں. آفٹر دیٹ آئی فیلٹ کہ میرے پاس یہ حق ہے کہ ابھی میں بھی جو ہے وہ پبلکلی یہ کہوں so that we actually can move ahead in a constructive manner. So, Jhagar Sahab, is it a one-man rule in PTI now? گنڈاپور صاحب ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, انہی کے فیصلے کو سب کو انڈورس کرنا پڑ رہا ہے اور وہی عمران خان صاحب سے بغیر مشاورت کے یہ تمام فیصلے کر رہے ہیں. یار پی ٹی آئی کا تو کلچر ون مین کوئی ہمارے سپورٹرز چھوڑتے ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. یہ جو ہم سب کل رات سے میں تنقید فیس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پوائنٹ از اگین کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یا پرسنل انٹرسٹ میں سپورٹ نہیں کر رہے, یاد رکھیں کہ the cause is much bigger than that, right? اور obviously یہ جو بجٹ والا کرائسس ہے یہ ابھی یہ ثابت کرتی ہے that we have a lot to fix. ٹھیک ہے. and either we will fix it or people won't trust us. مینڈیٹ کس کا ہے؟ مینڈیٹ عمران خان کا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اب اس پہ کیا غم و غصے کا اظہار نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آج عمران خان کے 4 میسیجز آئے تھے. ایک تو آیا تھا پاکستان میں اتھارٹیرینزم کا, ایک آیا تھا ڈرون سٹرائکس کا, لیکن جو باقی 2 میسیجز تھے وہ ایک یہ آئے تھے کہ جو سوشل میڈیا جس طریقے سے عمران خان کی آواز اٹھا رہا ہے وہ ٹھیک اٹھا رہا ہے, اس سے یو کین ریڈ بٹوین دا لائنز. اور دوسرا, اینڈ آئی تھنک یہ عمران خان کا بڑا پن دکھاتا ہے, وہ یہ تھا کہ چلو ہو گیا پاس بجٹ, مجھے بھی ابھی بھی ان لوگوں سے ملنا ہے بیکاز آئی کیئر اباؤٹ دا پیپل آف پختونخوا. ٹھیک ہے. I think there is a message over here and there is a message between the lines over here and we need to fix our game. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں honestly, یہ مجھے نہیں میٹر کرتی ہے. تو as you said mandate عمران خان کا ہے and I think کم از کم ان کا سوال کرنے کا تو حق بنتا ہے. جھگڑا صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. حلیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی اور جس طرح سے وہ ایک پلیڈ کر رہی ہے عمران خان صاحب کی فیملی کہ منتیں کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل بھی آئے ہیں. سنوائیے. تو جب عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا, تو پیش اور پاس کے اوپر تماشا تو بن گیا, لیکن کسی نے ایک بندہ نہیں آ کے یہاں کھڑا ہو کے کہتا, تو آگے کہتا کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے. ہم نے بہت منتیں کی, ہم نے اسپیکر صاحب کا فون آیا, اس میرے سے پہلی دفعہ کبھی بات ہوئی ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ آج پوچھ رہے ہیں, آپ 3 ہفتے پہلے کیوں نہیں آپ لوگوں نے فون کر کے پوچھا. اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں, کیا کے پی اسمبلی کے ممبر جو عمران خان کا ووٹ لے کر اس کے وہ کیا کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, عمران خان کا ووٹ ان کے پاس ہے, وہ نہیں آ کے یہاں کھڑے ہو سکتے تھے؟ آپ 3 سر ویسے کیوں نہیں آ کے کھڑے ہو سکتے؟ لیڈر کو باہر نہیں نکلوانا, ان کے ایکسس کو بحال کرنے کے لیے ایک پریشر نہیں کریٹ کرنا؟ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سوال جائز ہے اور میں اپنے پہ بھی کہتا ہوں. میں آج گیا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں ٹیوزڈے وینزڈے کو جا رہا تھا پچھلے ہفتے جب اناؤنس ہوا, بٹ کہا گیا اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ with completely good intent کہا گیا کہ جی آپ کی ملاقات جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ارینج ہوگی, پھر اکیلے جانا جو ہے وہ غلط لگتا. لیکن میں کب تک یہ ایکسپلینیشنز دیتا رہوں گا, اس لیے میں آج گیا. آج میں میٹنگ کے لیے نہیں گیا تھا, آج میں سولیڈیرٹی کے لیے گیا تھا. ٹھیک ہے جی. کل میرے خیال میں ایم پی ایز چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جائیں گے, مجھے بھی میسج کیا. ٹھیک ہے. تو کل جا کے ایک باقاعدہ وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوگا. جی بجٹ تو پاس ہو گیا, بٹ ہاں جی چل دیکھیں. یہ آپٹکس کے لیے اب یا پریشر فیل کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہوں, آئی تھنک اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, بہتر یہ تھا کہ پہلے اگر یہ کمٹمنٹ تھی اینڈ اف دس از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, یا یہ عمران خان کی فیملی کی ایکسپیکٹیشن ہے. دیکھیں میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ یا اگر ایک چیز غلط ہے یو ہیو ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو پاور. فی الحال میرے خیال میں جس طریقے سے ہم نے یہ بجٹ ہینڈل کیا, اب یہی میں آپ کو وہ بنیادی سوال دیتا ہوں, آج کتنے بجٹس پورے پاکستان میں پاس ہوئے ہیں؟ None other than one. یہی آپ کو جو ہے وہ سب کچھ بتا دیتا نا. اینڈ آئی ایم اونلی سیئنگ دس, یا ہم جو ہے وہ یہاں سے امپروو کریں گے, اور جب ہم یہاں سے امپروو نہیں کریں گے پھر نہ میں نہ کوئی اور یہ گلہ کر سکتا ہے
کہ ہمارے پہ تنقید ہو رہی ہے تو عمران خان کے سپورٹرز غلط کر رہے ہیں. نن آف دس ایکسکیوزز دا فیکٹ کہ یہ حکومت ظلم کر رہی ہے, کہ اور آج ان بھی ملاقات 9 مئی کے مقدمہ جو 8 مقدمات کہ ہیں، اس ان پہ ملاقاتوں زبان پہ کی جو ہے وہ مانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کا لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ جرم ہے. چاہے جیل والے کر رہے ہیں, چاہے پنجاب حکومت کر رہی ہے, چاہے فیڈرل حکومت کر رہی ہے, چاہے فیڈرل حکومت کا ہائیبریڈ حصہ کر رہی ہے, جو بھی ہائیبریڈ حصہ ہے جو خواجہ آصف صاحب اس کی بات اور کر رہے چاہے آپ کی پارٹی کے بھی چند عناصر اگر اس ہیں. قسم نہیں کی- وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا, وہ بیرسٹر سیف والا ماسک میں بھی دیا. نہیں، لیکن اس قسم کی اگر موو ہو رہی ہوں جہاں پر آپ خود بھی اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ، اور آپ نے ابھی مینشن بھی کیا کہ تمام جو ایکٹ ہیں وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر، اور جو آپ نے مینشن کیا ہے کہ the way this whole issue has been handled hurts us individually, collectively, and hurts Imran Khan. So who is that someone who is hurting Imran Khan? And وی آر فیسنگ این انیمی جو کہ قانونی نہیں, ہر غیر قانونی حربہ استعمال کر رہا ہے. تو یا تو پھر ہم جو ہے وہ یہ جنگ نہ لڑیں, اگر لڑیں وی ہیو ٹو گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. رائٹ. اور مجھے بجٹ کے بھی حوالے سے ضرور بتا دیجیے. یو ناٹ اگین فار آڈینس ایز ویل, یو ناٹ فیسڈ جگرا صاحب, آپ نے گنڈاپور صاحب سے آپ کی ملاقات فیس ٹو فیس اب تک نہیں ہوئی ہے. وہ تو بہت ٹائم سے نہیں ہوئی ہے. بہت ٹائم سے نہیں ہوئی ہے آپ کی, ایون یہ مشاورتی ٹیم بننے کے بعد بھی وہ نہیں, وہ تو کوئی نہیں بات ہوئی, چیت نہیں بٹ خیر وہ اگین بجٹ پاس ہو گیا. اب خان صاحب نے So آپ کے مانگا پاس ہے تو budget بھی آئی ول وہ میں نہیں, بجٹ میں نے اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک جو کیونکہ سرپلس کی آج فی جو الحال بات سامنے آئی ہے کہ سرپلس خان صاحب نے اس پہ بھی نالا ہے, ذرا غصہ ہوئے. میں آپ کو فریم کروں, سرپلس کیوں شو کیا؟ میں آپ کو فریم کروں, سندھ نے نہیں کیا, میں آپ کو فریم کروں. ویری سمپل, اور یہ صرف سرپلس کی بات نہیں ہے. میں وفاقی حکومت سے کہتا ہوں, چھوڑ دیں. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایم او یو میں اپنا پارٹ پلے کر رہی ہے. آپ کو 157 ارب روپے کا سرپلس دکھا رہی ہے, پچھلے سال بھی دکھایا. اس ملک میں کوئی صوبہ ایسے نہیں ہے, یہ میری پروفیشنل رائے ہے, جس کو ایک بیسک کیش بیلنس کے بعد کوئی سرپلس دکھانا چاہیے, کیونکہ ہماری ایجوکیشن پہ 0.8% جی ڈی پی اسپینڈ ہے, ہیلتھ پہ 0.9% جی ڈی پی اسپینڈ ہے. ہر پیسہ ہمیں چاہیے کہ عوام پہ لگائیں نا. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت اپنے پیسوں سے 50-60 ارب روپے قبائلی اضلاع کے بجٹ میں ڈال رہی ہے, کیونکہ وفاقی حکومت نہیں ڈال رہا, یا 70 ارب روپے این ایچ پی کے نان اے جی این قاضی ایریئرز کے وفاقی حکومت نہیں دے رہی, 150 ارب روپے یہ ہو گئے. اس کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت آپ کو 150 ارب روپے کا سرپلس روکتی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وفاق سے جو ہے وہ کم از کم یہ تو مانگے کہ جو عمران خان کی ملاقاتیں ہیں وہ کرائیں, اور وفاق کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ دیکھیں if a government is going this out of the way تو ان کو جو ہے وہ ان کے قانونی رائٹس تو دیں. کرائسس ان دی اینڈ, آپ کو ابھی کرائسس ان دی اینڈ رسپانس سے یا ان کے ایٹیٹیوڈ سے سمجھ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں. کل میرے ساتھ ایک بیٹھا تھا, امید رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں آئینہ تو دکھائیں نا. ہماری کمزوریاں ہوں گی, لیکن ظلم جو ہے وہ ہائیبریڈ نظام کر رہا ہے. بٹ آر یو ود عمران خان صاحب when he says سرپلس نہیں دکھانا چاہیے تھا؟ میں تو آپ کو کہہ دیا, میری پروفیشنل رائے ہے کسی صوبے کو نہیں دکھانا چاہیے. سندھ نے نہیں دکھایا, آگے چھوڑیں. میرے خیال میں سندھ نے 38 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بجٹ دکھایا ہے. اٹ از ٹو سینڈ اے اسٹیٹمنٹ. دا اسٹیٹمنٹ از کہ صوبوں کو اپنے فنڈز پہ حق ہے. سو جگرا صاحب ٹورڈز دی اینڈ اس پہ ضرور رسپونڈ کر دیجئے کہ اب اس پورے معاملے میں جہاں پر عمران خان صاحب کی اب چوائسز پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں, جب وہ سی ایم کے حوالے سے وہ پرویز خٹک صاحب ہو, محمود خان صاحب ہوں, وہ عثمان بزدار صاحب ہوں, یا وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, ان چوائسز کے حوالے سے آپ کا کیا انپٹ ہے یا نہیں, یہ دیکھیں ہمارے سیاست میں جو انفارچونیٹ رواج ہیں وہ ہیں, میں نے دوبارہ کہہ دیا. کہنے کو بندہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے. جو عمران خان کا سی ایم ہے, جب تک عمران خان کا سی ایم ہے, there's a certain courtesy, as I said, میرے بہت گلے ہوں گے, میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی, لیکن جو میں نے امید ہے کہ جو آج بھی میں نے کہا ہے ایک پروفیشنل لہجے میں کہنا ہے, وہ میری رسپانسبلٹی ہے ایز اے پارٹی ممبر, رائٹ, ایٹ سرٹن ٹائمز. ایز آئی سیڈ, میں نے پہلے ٹویٹ کیا بھی نہیں, سلمان راجہ صاحب نے پہلے کیا, ٹھیک ہے جی, میں نے اس سے پہلے صرف انٹرنلی جو ہے وہ اپنا ویو دیا تھا. وہ 12:15 بجے آ گئی تھی. ہاں جی, بٹ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے سی ایم ہے, ہاں یہ میرا حق ہے کہ میں سب کو کہوں, سلمان کو کہوں, علی کو کہوں, عمر ایوب بھائی کو کہوں,
शिबली भाई को कहूं, अपने सारे कॉलीग्स को कहूं, और बहुत से मेरे से सीनियर हैं, वी हैव टू वर्क टुगेदर. दिस इज नॉट नॉर्मल पॉलिटिक्स. हमें कोई एज नॉर्मल पॉलिटिशियंस ट्रीट नहीं कर रहा. सो वाई आर वी बिहेविंग लाइक नॉर्मल पॉलिटिशियंस, राइट? और लोग ये जज कर रहे हैं कि इमरान खान सफर कर रहा है जेल में. आज जो आपके साथ जितना भी जुल्म हो रहा है, इमरान खान जितना नहीं हो रहा. और आज वी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन. राइट. और चूंकि आज वो शेख वकास अकरम साहब का भी जो स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑन बिहाफ सामने आई है आफ्टर व्हाट इमरान खान हैज बीन फेसिंग, जो मैंने जिक्र किया 9 मई के 8 मुकदमात में आज उनकी जो जमानत की दरख्वास्तें थी वो सब खारिज हो चुकी हैं. वो डिसमिस होने के बाद अब ये इस बात पे जोर देना कि जो फस्तायत और नाइंसाफ़ी के बावजूद इमरान खान इंसाफ के हुसूल के लिए वो जो आइन और कानून के नाम नेहाद मुहाफ़िज़ अदलिया की जानिब से कानून की हुक्मरानी के वो मुंतज़र है. लेकिन पार्टी, आपने जिस तरह अपने ट्वीट में कहा इन द एंड कि दे नीड टू पुट देयर एक्ट टुगेदर. I need to put my act together along with everyone else. और जो इमरान खान साहब जिनके हवाले से आप कहते हैं कि पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया है, उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरी करना चाहिए. Obviously वो पूरी करना चाहिए. This is a historic opportunity and ये बड़े स्ट्रगल्स में आता है, but we have to accept our mistakes to correct them. Right. Thank you so much तैमूर साहब for joining us. और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.